साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे ज़बान की फ़नी महारतें, जिसको आप लैंग्वेज स्किल या भाषा कौशल के नाम से याद कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ज़बान की बुनियादी महारतें जो होती हैं वो कुल 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। सबसे पहले सुनना, उसके बाद है बोलना, उसके बाद पढ़ना और चौथे नंबर पर है लिखना। आपको याद होगा कि हर ज़बान की जो बुनियादी महारत होती है वो कुल 4 ही हैं। पहले नंबर पर सुनना, उसको समाअत या लिसनिंग कहते हैं। दूसरा जो बोलना है यानी ज़बानी इजहार या अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं आप, या स्पीकिंग कहते हैं, वो दूसरा है। तीसरे नंबर पर पढ़ना यानी ख़्वादगी या रीडिंग, या आप उसको पठन कह सकते हैं। और चौथा है लिखना, यानी जो लेखन आपकी कला होती है, लेखन कौशल जो होता है वो चौथे नंबर पर है, जिसको आप राइटिंग भी कह सकते हैं और उर्दू में तहरीर भी कह सकते हैं। सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है। यानी जो आप सुनते हैं और पढ़ते हैं, इसकी जो महारत है, इसका जो कौशल है, इसका ताल्लुक़ क्या होता है? दूसरों के जो ख़यालात हैं उसको समझने से होता है। इसीलिए सुनने और पढ़ने को तहसीली महारत, यानी आप उसको ग्रहणात्मक कौशल कह सकते हैं। तहसीली महारत क्या है? रिसेप्टिव स्किल जो है, इसको आप हिंदी में ग्रहणात्मक कौशल कह सकते हैं। और दूसरा है बोलने और लिखने की महारत। इसका ताल्लुक़ जो होता है, इसका जो संबंध होता है, अपनी बात और अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने यानी उनको प्रभावित करने के लिए होता है। जो भी आप बोलते हैं या जो लिखते हैं, इस कौशल का जो संबंध होता है वो क्या होता है, कैसे होता है? अपनी बात को और अपने ख़यालात को, अपनी कल्पना को दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें जो है अपने ख़यालात से, अपनी कल्पना से, अपने चिंतन से जो है प्रभावित करने का तरीक़ा है या माध्यम है, आप कह सकते हैं। इसलिए उन्हें तामीरी महारतें, यानी बोलने और लिखने को तामीरी महारतें आप कहेंगे, जिसको प्रोडक्टिव स्किल या क्रिएटिव स्किल कहेंगे। तामीरी महारत क्या होती है? आप उसको जो है निर्माणात्मक कौशल कह सकते हैं और तख्लीक़ी महारत को आप रचनात्मक कौशल कह सकते हैं। तो जो बोलना और लिखना है, यानी बोलने और लिखने की जो कौशल आपकी है, उसका ताल्लुक़ किससे होता है? अपने ख़यालात को, अपने अंदर के जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने का जो ज़रिया है वो है लिखने और बोलने की महारत का ज़रिया। इसको क्या क्या कह सकते हैं आप? तामीरी महारत और तख्लीक़ी महारत, यानी निर्माणात्मक कौशल, या आप उसको रचनात्मक कौशल कह सकते हैं। ये 2 चीज़ें, इसमें से एक सवाल बनता है साथियों, याद रखिएगा। तहसीली महारत पूछा जाए तो सुनने और पढ़ने को कहेंगे। आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में दिया जाए तो आपको बताना होगा कि सुनना और जो पढ़ना है ये तहसीली महारत, यानी आप सुन करके या किसी किताब को, किसी विषय को, किसी टॉपिक को पढ़ करके आप उससे खुद जानकारी को, ज्ञान को अर्जित करते हैं, आप उसको ग्रहण करते हैं, तो वो तहसीली है। और जब आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं बोल करके या लिख करके, तो चूँकि आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो आप उसका निर्माण कर रहे हैं या आप उसकी रचना कर रहे हैं, इसलिए उसको तामीरी महारत या तख्लीक़ी महारत कहते हैं। तो ये कुल चारों जो हैं ज़बान की बुनियादी महारतें हैं। अब देखना ये है कि कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं। पहली बात तो ये है कि ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए, यानी ज़बान की आपको अच्छी पकड़ हो, आपको उसका अच्छा जो है ज्ञान हो, इसके अर्जन के लिए क्या है?
اور دوسرے مضامین نصاب کی آموزش کے لیے، یعنی جو دوسرے سبجیکٹ ہیں ان کے آموزش کے لیے، ان کے سیکھنے کے لیے یہ بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ یہ جو 4 بنیادی مہارتیں ہیں یہ زبان کی جو ہے مہارتوں، بھاشا کوشل کے ارجن کے لیے اور دوسرے جو مضمون ہیں ان کے شکشن اور ان کی جو ہے تعلیم کے لیے جو ایک بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ اگر بچہ جو ہے بہتر ڈھنگ سے یعنی اچھے طریقے پر پربھاؤ کاری روپ سے جو ہے ان صلاحیتوں کا حصول نہیں کر پاتا، یعنی جو بنیادی 4 مہارتیں آپ کی ہیں سننا، بولنا اور پڑھنا لکھنا، ان کا حصول بچے نہیں کر پاتے ہیں تو جو ان کو دقت ہوگی وہ دوسرے موضوعات میں بھی دقت اور مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے ایک ٹیچر کے لیے کہ پہلے وہ یہ بنیادی مہارتیں بچوں کے اندر اچھے طریقے پر وکست کرے، ان کو اچھے طریقے پر یہ 4 چیزیں ان کے اندر جو ہے وکست کرے، تب جا کر کے ان کو دوسرے ٹاپک جو دوسرے موضوعات ہیں ان میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا، کٹھنائی کا جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے اب ہم جو ہے آگے انہی مہارتوں کی، یعنی جو 4 مہارتیں آپ کی ہیں رائٹنگ، ریڈنگ اور لسننگ، اسپیکنگ، ان چاروں کے بارے میں اور ان کی وکاس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی نشو و نما کا طریقہ کیا ہے، بدھی کیا ہے، اس پر مفصل جو ہے گفتگو کریں گے۔ تو چلیے ہم پہلے سماعت یعنی سننا جو ہمارا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سننا کیا ہے؟ سننے کو سماعت بھی کہتے ہیں، یعنی لسننگ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے آپ کا سننا جو ہوتا ہے یا پڑھنا جو ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں آپ اس کے ذریعہ سے سن کر کے یا پڑھ کر کے کسی چیز کو ارجت کرتے ہیں، تو یہ ہوگا ہمارا تحصیلی مہارت یعنی ریسیپٹیو اسکل ان اورل فارم۔ سماعت یعنی سننا زبان کے اکتساب میں سب سے پہلی اور اہم بنیادی مہارت ہے۔ کیا ہے؟ سننا جو ہے زبان کے حاصل کرنے میں، گرہڑ کرنے میں کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی مہارت ہے سننا۔ جب ہم صحیح سے سنیں گے تو ہم اس کو صحیح سے سیکھیں گے بھی۔ یہ زبانی شکل میں ریسیپٹیو اسکل ہے۔ زبان کی آموزش جو ہوتی ہے، یعنی زبان کو جو آپ سیکھتے ہیں اس کی ابتدا سننے سے ہوتی ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں بہت سی مبہم آوازیں، یعنی جب ہم جہاں رہتے ہیں، جس ماحول میں، جس واتاورن میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس پڑوس میں بہت سی مبہم آوازیں ہوتی ہیں۔ مبہم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے واضح نہیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں پوری معلومات آدمی کو نہیں ہوتی ہے، جنہیں ہم شعوری اور لاشعوری طور پر سنتے ہیں۔ بہت سی ایسی آوازیں ہیں جن کو ہم جو ہے چیتن روپ سے بھی سنتے ہیں یا اچیتن روپ سے، جس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم سننے کے ارادے سے بھی سنتے ہیں اور کبھی بغیر ارادے کے بھی ہمارے کان میں وہ آواز پڑتے رہتے ہیں۔ یہ آوازیں ہی بچے کو جلد از جلد زبان ازبر کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جو آواز بچوں کے کان میں یا ہمارے کان میں پڑتی ہے یہ بھاشا کو جو ہے ان کے اندر وکست کرنے میں کیا کرتی ہیں؟ سہایتا کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، یعنی بھاشا کے وکاس کے لیے بچوں کے اندر جلدی وکاس ہو اس کا بھاشا کا، تو یہ کیا ہے؟ صرف سننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح سننے یا سماعت سے مراد ایک شعوری عمل سے ہے، یعنی ہم جو ارادی عمل کرتے ہیں، جان بوجھ کر جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارا ضروری ہے، جس میں آواز کو سننے، ان کی درجہ بندی کرنے، ترتیب دینے، یعنی ان کو ویوستھت روپ سے کرمانوسار جو ہے کرنے، بامعنی اور مہمل آوازوں میں فرق کرنے، یعنی جو آواز معنی دار ہیں اور کچھ آواز بغیر معنی کے بھی ہوتے ہیں،
تو ان دونوں میں ہم کو فرق کرنے اور سنی ہوئی بات کو سمجھنا اصل ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جو آوازیں ہمارے کان میں پڑتی ہیں تو ہم اس کو کبھی ارادہ سے سنتے ہیں اور کبھی بغیر چاہے ہوئے بھی ہم سن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ جو سنیں اس کو سمجھنا اصل ہے۔ اگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں تو وہ ہمارے زبان کے وکاس میں، زبان کی نشو و نما میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ سنی ہوئی بات کے معنی کو ہم دو طرح سے سمجھتے ہیں، ایک تو لفظوں کی بنیاد پر اور ایک ہوتا ہے سابقہ معلومات کی بنیاد پر۔ یعنی جو لفظ ہیں، جو ہمارے سامنے لفظ بولے جا رہے ہیں، ہمارے کان میں جن کی آواز پڑ رہی ہے اس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں، اور دوسرا ہے ہمارا جو پورو گیان ہے اس کی بنیاد پر بھی ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ اب سماعت کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں، جو ہم سنتے ہیں اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں۔ پہلا تو ہے تعاملاتی سماعت، یعنی انٹریکٹیو لسننگ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے سمپرک بناتے ہیں، یا انٹریکشن جو ہمارا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، یہ ہے تعاملاتی سماعت۔ جیسے آمنے سامنے ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ ہم دونوں لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، یا ٹیلی فون پر ہم دونوں لوگ بات کر رہے ہیں، تو جو دونوں طرف سے سمواد ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ تعاملاتی سماعت، یعنی دونوں طرف سے معاملہ ہو رہا ہے، ہم ادھر سے بول رہے ہیں، دوسرا سامنے والا ادھر سے بول رہا ہے، تو کچھ ہم اس کی بات کو سن رہے ہیں اور وہ کچھ ہماری بات کو سن رہا ہے، تو یہ ہے تعاملاتی سماعت۔ دوسرا ہے غیر تعاملاتی سماعت، یعنی نان انٹریکٹیو لسننگ۔ تو غیر تعاملاتی سماعت کیا ہوتا ہے؟ جیسے ریڈیو سے آواز آ رہی ہے تو یہاں جو ہے غیر تعاملاتی سماعت ہے، یعنی یہ ایک طرفہ آواز آ رہی ہے، جو ہماری آواز ہے ہم اس کو ریڈیو سے جہاں آواز ہے وہاں نہیں پہنچا سکتے۔ ٹی وی اور لیکچر کے دوران کی جو سماعت ہوتی ہے یہ غیر تعاملاتی سماعت ہوتی ہے۔ کیسے؟ ریڈیو سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی طرف سے بولا جاتا ہے، ٹی وی کی آواز بھی جو ہوتی ہے ایک ہی طرف سے آتی ہے، اور لیکچر جو دیا جا رہا ہے ٹیچر کے ذریعہ سے، استاذ کے ذریعہ سے، وہاں کیا ہوتا ہے بچے نسکری ہوتے ہیں، تو غیر تعاملاتی سماعت ہوتا ہے۔ تو سماعت کی دو صورتیں ہوئی، ایک تو تعاملاتی یعنی بات بباد ہوگا، آمنے سامنے سے بات ہوگی، اور دوسرا کیا ہے؟ غیر تعاملاتی، یعنی یہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو ہے ایک طرف سے بات ہوگی، دونوں طرف سے بات نہیں ہوگی۔ تو یہ کل دو صورتیں ہوئیں۔ اب آگے دیکھیے سماعت کے اجزاء کیا ہیں، یعنی جو ہم بات سن رہے ہیں اس کے جو ہے حصے کیا ہیں، کمپوننٹس آف لسننگ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی سماعت کے حصے، اس کے جز جن سے وہ مل کر کے پورا مکمل جملہ بن رہا ہے۔ تو اس کے اجزاء ہیں آوازوں میں فرق کرنے کی مہارت، جو آوازیں ہم سنتے ہیں ایک آواز کو دوسری آواز سے فرق کر لیں، اس کی مہارت ہمارے اندر ہو تو یہ سننے کا پہلا جز ہے، وہ پہلا حصہ ہے۔ آوازوں کی پہچاننے کی صلاحیت، یعنی جو آواز ہم سنتے ہیں اس کو پہچانیں کہ کس چیز کی آواز ہے، جانور کی ہے، انسان کی ہے، یا انسانوں میں سے کس کی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے آوازوں کے زیر و بم اور الفاظ کی درجہ بندی کو پہچاننا، یعنی جو آواز کے اتار چڑھاؤ ہیں اور الفاظ کی جو درجہ بندی کی گئی ہے اس کو پہچاننا، یہ بھی سماعت کے اجزاء ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے بات چیت کی نوعیت کیسی ہے، یعنی بات چیت کا طریقہ کیا ہے، بات چیت کی جو قسم کیا ہے، مثلاً حکم ہے، گزارش ہے، کسی سے آپ بنتی کر رہے ہیں، سوالات کا طریقہ ہے، معافی مانگ رہے ہیں، یا کسی کو جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں، شبھ کامنا دے رہے ہیں، اس کو پہچاننا۔ تو یہ کیسے پہچانیں گے؟ بات جب ہم سنیں گے تو اس کے لہجے سے پہچانیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے سنی ہوئی بات سے مفہوم اخذ کرنا، یعنی جو بات ہم نے سنی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کو مطلب کو ہم نکال سکیں، تو یہ بھی سماعت کے اجزاء کے اندر آتا ہے۔ اگلا ہے موجودہ صورتحال میں سابقہ معلومات اور حالات کا استعمال کرنا، جو برتمان پرستھتی ہے
اس میں جو ہے ہم اپنے پورو گیان کو اور پورو میں گزرے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر موجودہ صورتحال میں برتمان استھتی میں جو ہے ہم اس کو استعمال میں لا رہے ہیں، پریوگ میں لا رہے ہیں، تو یہ بھی سماعت کے اجزاء میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے ضروری الفاظ، موضوعات اور خیالات کو موجودہ تناظر میں یادداشت میں لانا۔ جو ضروری الفاظ ہیں، جو ہمارے وبھن پرکار کے ٹاپک ہیں اور جو ہمارے کلپنا ہے، ان تینوں چیزوں کو موجودہ تناظر میں یعنی برتمان پرستھتی میں جو ہے اپنے جو ہے اسمرتی میں لانا، اپنے جو ہے یادداشت میں لانا، اور اس کی بنیاد پر ہم یہاں دوسرے جو ہے الفاظ کا نرمان کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے ہم بنا سکتے ہیں۔ اگلا ہے مقرر، یعنی بولنے والے کو مناسب بازرسی یعنی فیڈ بیک فراہم کرنا، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرتی پشٹ فراہم جو ہے پردان کرنا، یعنی رد عمل اور تاثر کا اظہار کرنا۔ جب بولنے والا جو ہے بول رہا ہے تو اس کو فیڈ بیک اگر ملے گا تو وہ اچھی طرح سے بات کو آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگلا ہے سنی گئی بات کو دہرانے کی صلاحیت۔ جو بات ہم نے سنی ہے اگر ہم اس کو دہرانے کی ہمارے اندر صلاحیت، ہمارے اندر یوگتا ہے تو یہ سماعت کے اجزاء ہیں اور یہ ہمارے جو ہے بھاشا وکاس میں اہم رول جو ہے نبھائے گا۔ اگلا ہے بہتر سماعت کے لیے توجہ کا مرکوز ہونا، یعنی بہترین اور اچھے سننے کے لیے کیا ہے ہمارا دھیان جو ہے اس کا کیندرت ہونا ضروری ہے۔ گفتگو کا دلچسپ ہونا، جو آپ بات کر رہے ہیں، جو بات آپ سن رہے ہیں وہ کیا ہو، روچکر ہونا چاہیے۔ آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ ہو، ایسا نہیں کہ بہت تیز آواز میں بول رہے ہیں یا جو ہے بہت آہستہ آواز میں بول رہے ہیں، تو یہ جو ہے سماعت کو بہتر نہیں بنائے گا۔ بولنے کی مناسب رفتار اور ماحول کا پرسکون ہونا لازمی ہے، یعنی جب واتاورن جو ہے یہ کیا ہو، شانت ہو۔ جب شانت ہوگا تو جو ہے سماعت جو ہے پربھاوکاری ہوگا، جو سنیں گے وہ ہمارے دل میں اثر کرے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات توجہ ہماری جو ہے مرکوز نہیں ہوتی ہے، یعنی ہمارا دھیان کیندرت نہیں ہوتا ہے، اور جسمانی معذوریت یعنی جو ہے یہ شاریرک اچھمتا جو ہوتی، جیسے بہرا پن، دماغ کے اس حصے میں کچھ کمی آ جانا جو آواز کی شناخت کے لیے، آواز کی پہچان کے لیے آوشک اور ضروری ہے، یا ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے سماعت میں یعنی جو ہم سنتے ہیں سرور شکتی میں جو ہے کچھ کمی آ جاتی ہے، جنہیں مناسب تربیت، کاؤنسلنگ اور علاج سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب سماعت کے اجزاء ہیں۔ اگلا ہے سماعت کی تدریس، یعنی سننے کی جو ہماری قوت ہے، جو ہمارا جو ہے سننے کی جو ہماری کوشل ہے، اس کی تدریس کیسے ہو۔ آپ بچے کے اندر سماعت کو جو ہے سننے کی جو کوشل ہے اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا وکاس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شکشن کیسا ہونا چاہیے۔ طلباء میں سماعت کی نشو و نما کے لیے، یعنی سماعت کے جو ہے وکاس کے لیے، سننے کے وکاس کے لیے مندرجہ ذیل یعنی نمن لکھت تدریسی سرگرمیاں منظم کی جا سکتی ہیں، یعنی جو نیچے دیے جا رہے ہیں اس طرح سے جو ہے شکشن اگر ان کے شکشن کیا جائے تو پھر یہ جو ہے سماعت کی تدریس جو ہوگی یہ پربھاوکاری ہوگی۔ سماعت کی تدریس میں کہانیوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ بیانیہ انداز میں یعنی ویاخیاتمک انداز میں سنائی گئی کہانی نہ صرف منطقی سمجھ کی بنیاد فراہم کرتی ہے بلکہ ہمارے تخیل یعنی ہماری کلپنا شکتی کو بھی جو ہے وسعت دیتی ہے، اس کو پھیلاتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اور زندگی کے مختلف معاملات میں شراکت کی بچے کی صلاحیت کو بھی فروغ دیتی ہے۔ یعنی جو ہمارے جیون کے وبھن جو ہیں معاملے ہیں اس میں ان کو شامل ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی بچوں کے اندر اس شکتی کا بھی وکاس کرتی ہے۔ تخیل اور تجسس بچے کی نشو و نما میں اہم رول ادا کرتے ہیں، یعنی جو بچوں کے اندر کلپنا شکتی ہے
اور جو ہے تجسس یعنی تلاش کا مادہ ہے، یہ بچے کی جو نشو و نما ہے، بچے کا جو وکاس ہے، اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے NCF 2005 کا ماننا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے کھیل یہ ہمارے سننے کی جو ہے قوت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، یا سننے کی جو شکتی ہے اس کو کیسے جو ہے اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ آوازوں کے مطابق الفاظ کی پہچان، آوازوں سے جانوروں کو پہچاننا، متضاد اور ہم معنی بتانے کو کہنا۔ بچوں سے آپ کہیں کہ وہ آواز کے مطابق الفاظ کی پہچان کریں، کسی لفظ کا اچارن آپ کریں اور اس سے کہیں کہ آپ یہ پہچانیے کہ یہ کس کی آواز ہے، کس حرف کی آواز ہے، اور بچوں سے آواز جو ہے پہچاننے کے لیے کہیں کہ دیکھو جانور کی آواز سنائیں اور ان کو پہچاننے کے لیے کہیں۔ متضاد یعنی بلوم اور مترادف یعنی ہم معنی الفاظ یا پریائے واچی بتانے کو بچوں سے کہیں۔ تو یہ جو الفاظ کے کھیل کے ذریعہ بھی سننے کے قوت کو ان کے اندر آپ نشو و نما کر سکتے ہیں، ان کے سننے کی جو شکتی ہے اس کا آپ وکاس کر سکتے ہیں۔ نظمیں اور گانے سنانا اور دہرانے کی مشق کرا کر کے بھی بچوں کے اندر جو ہے سرور کوشل کا وکاس آپ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون اور موبائل پر بات چیت کا کھیل بچوں سے کھلوا کر جو ہے آپ سننے کی جو ہے قوت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہدایات کے مطابق یعنی نردیش کے مطابق جو ہے عمل کرنے کا کھیل بچوں سے کھیلنے کے لیے کہیں، اس سے بھی ان کی جو ہے سننے کی جو سماعت کی جو قوت ہے اس میں آپ نشو و نما کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ چھوٹی کہانیوں، قصہ گوئی اور ڈرامہ اور کوئز وغیرہ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر اور ڈاکومنٹری فلم کا استعمال بھی بچوں کے سرور شکتی کو وکست کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ گفتگو ہو، بات چیت ہو، پرشن اتر ہو، سوال و جواب کا استعمال کے ذریعے سے بھی آپ ان کے اندر سماعت کی قوت کو بڑھا سکتے ہیں۔ مختلف الفاظ، ترکیب یعنی الفاظ کو ملانا، لہجہ کو لسانی تجربہ گاہ کے ذریعہ فروغ دینا، یہ بھی جو ہے سننے کی قوت کو بڑھا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور اس میں ہم جو زبان کی بنیادی مہارتیں ہیں اس میں سے دوسرا جو ہے آپ کا بولنا، اور وہ بھی اخذی مہارت کے اندر آتا ہے، جو بولنا ہے ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔